नाज़रीन, बड़ी खबर ये सामने आई है कि ईरान ने इसराइल के न्यूक्लियर रिएक्टर को हिट किया है और उसमें कैजुअलिटीज भी हुई हैं। ईरानी हमले ने नाज़रीन इसराइल के परखच्चे उड़ा दिए हैं और अब पता चल रहा है कि इसराइल का कितना नुकसान हुआ है और वो इतना खौफजदा किस तरह से है। और अभी जब नाज़रीन इसराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हिट करने जा रहा है तो उस दरमियान अब यह पता चला है कि ईरान ने इसराइल के न्यूक्लियर प्लांट्स को हिट करने की कैपेबिलिटी हासिल कर ली है और इस तरह वाहिद इस्लामी मुल्क बन गया है और मिडल ईस्ट की इकलौती पावर बन गया है जो इसराइल के न्यूक्लियर प्लांट्स को हिट करने की सलाहियत रखता है। तो यह सीधा सीधा कौमी सलामती का मसला है इसराइल के लिए, सीधा सीधा उनके लिए थ्रेट है। और अब इसराइल ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को हिट करने से पहले हजार बार सोचेगा ईरान पर हिट करने से। तो अब इसराइल बुरी तरह से फंस गया, बुरी तरह से ट्रैप हो गया है कि अब वो हमला करता है तो भी मसला है, अगर हमला नहीं करता तो भी मसला है। इस मुश्किल तरीन कम्प्लेक्स तरीन पोजीशन में इस वक्त इसराइल आकर फंस गया है, जबकि हिजबुल्लाह के हवाले से नाज़रीन बड़ी खबरें सामने आई हैं और हिजबुल्लाह नए हथियार इस्तेमाल कर रही है। इसराइली आर्मी ने हाथ खड़े कर लिए हैं, यकीन मानिए ये मैं सिंबॉलिकली बात नहीं कर रहा, लिटरली हाथ खड़े कर लिए और वो कह रहे हैं कि हमसे अब हिजबुल्लाह नहीं संभाली जा रही। उन्होंने जो हथियार, जो मिसाइल, जो ड्रोन्स इस्तेमाल करना शुरू किए हैं वो एयर डिफेंस उसको नाकाम नहीं बना पा रहा, सायरन्स नहीं बज रहे और बगैर किसी वार्निंग के वो आते हैं मिसाइल और हिट करके चले जाते हैं और बहुत भारी नुकसान इस वक्त उनका हो रहा है। इसके अलावा नाज़रीन इलेक्ट्रिसिटी की जो कंपनीज है, इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं, उनको ऑर्डर किया गया है कि जंगी सिनेरियो के लिए तैयार हो जाएं और अगर कोई मुतबादल निज़ाम हो सकता है तो बिजली का वो भी इंतज़ाम किया जाए। ये एक बड़ी अहम खबर आई है, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। सारी अहम खबरें हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले जो बहुत गैर मामूली खबर आई है कि ईरान ने हिट किया है इसराइल के न्यूक्लियर रिएक्टर को, उस हवाले से आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, ये बड़ी खबर किसी और ने शेयर नहीं की बल्कि खुद इसराइली आर्मी ने और खुद इसराइली मीडिया की जानिब से ये इंकशाफ किया गया है कि जो ईरान ने हमला किया है अभी पिछले हफ्ते को, जो उन्होंने तारीख में पहला हमला इसराइल पर किया और 300 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल्स फायर किए, उस हवाले से यह पता चला है कि उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर को भी निशाना बनाया गया। यह पहली बार इंकशाफ जो है वो सामने आ रहा है। इस खबर ने तहलका मचा दिया पूरी दुनिया के अंदर। ये एक टॉप न्यूज इस वक्त बनी हुई है कि इतनी बड़ी कामयाबी, इतनी बड़ी जंगी सलाहियत इस वक्त ईरान ने हासिल कर ली है। ये टोटली अनबिलीवेबल है, कोई भी इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, जहां पर 5 बड़े मुल्कों का एयर डिफेंस मौजूद हो, ठीक है, वहां पर सबसे हसास एरिया को जाकर टारगेट करना, न्यूक्लियर प्लांट को जाकर टारगेट करना, ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये गेम चेंजर है। ये जो मैंने आपको कहा था कि भाई इस हमले के असरात आपको आने वाले वक्तों में पता चलेगा, ये आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होंगे। आपको 15-20 दिन, शायद महीना लग जाए इसके असरात बताते बताते, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि 75 साल मिलिट्री रियलिटी बदल गई है इस हमले के साथ, तो बहुत चीजें हुई हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आएंगी। अब ये वाली जो हकीकत खुलकर सामने आ गई है कि भाई उसमें न्यूक्लियर प्लांट को, न्यूक्लियर रिएक्टर को निशाना बनाया गया, ये पहली बार हमारे सामने आया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा एक पावर है जो ईरान ने हासिल कर ली है। इस वक्त दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इसराइल को उस तरह से जाकर हिट कर सके। इस्लामी मुल्कों में, मिडल ईस्ट में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इसराइल को हिट कर सके और इसराइल को हिट करने के आगे उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बना सके। तो यह भी एक और एविडेंस है कि अब इसराइल शायद, मतलब चूंकि ट्रैप तो है लेकिन उसके लिए हमला करना नागुज़ीर है कि भाई एक ऐसी ताकत मौजूद है कि जो बैठी हुई है और उसके बाद ये पावर है कि वो हमें आकर किसी भी टाइम हिट कर सकती है। लेकिन इससे पहले, इस हमले से पहले कोई ऐसी पावर नहीं थी जो सामने हो कि अच्छा ये इसराइल को हिट कर सकती है, और कहां पर, उनके न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर। तो इस वक्त एक ताकत आ गई है, उसका समझ ले ज़हूर हो गया है और वो वहां पर मौजूद है जो इसराइल को किसी भी टाइम पर हिट कर सकती है। तो ये एक बड़ा सबूत है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन गया है, ये उनके लिए अब कंप्रोमाइज करना नामुमकिन हो जाएगा। मैं आपके सामने ये सबूत रखने जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है, इसलिए हर एक चीज बतौर सबूत आपके सामने रखेंगे। मरीब ऑनलाइन इसको रिपोर्ट कर रहा है, इसराइल का सबसे बड़ा इदारा अल जजीरा इसकी तस्दीक कर रहा है। सैटेलाइट इमेजेस शो एट लीस्ट 1 इंजरी इन वन ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर बिल्डिंग्स इन डायमोना एंड 2 इंजरीज इन इट्स विसिनिटी। वहां पर इंजरीज भी हुई और उस बिल्डिंग को, उस रिएक्टर को
جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. یہ باقاعدہ تصدیق ہو چکی ہے, اسرائیلی میڈیا اس بات کی تصدیق کر رہا ہے, الجزیرہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے, اور یہ پہلی بار اس وقت انکشاف ہوا ہے کہ جو ایران نے حملہ کیا اس میں نیوکلیر کو نشانہ بنایا گیا اور اب ان کے پاس یہ صلاحیت آ گئی. اچھا اگلی بات سن لیجئے, اس وقت جو رپورٹنگ ہوئی اس میں تو یہ کہا گیا کہ جناب بیسز کو نشانہ بنایا گیا. پہلے تو یہ بھی نہیں مان رہے تھے کہ بیسز کو ہٹ ہوئے ہیں, پھر مانا امریکی رپورٹ سامنے آئی کہ جی بیسز کے اندر میزائل پینیٹریٹ کیے. آج پہلی بار انکشاف ہوا ہے کہ اس میں کیجویلٹیز بھی ہوئی ہیں, اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں ایرانی حملے کے اندر. یہ آج پہلی بار ثبوت سامنے آ گئے ہیں, اسرائیلی میڈیا کی جانب سے اس بات کا جو ہے وہ تصدیق کر دی گئی ہے, اس بات کا اعتراف کر دیا گیا ہے کہ بیسز کے اوپر جو ہٹ کیا گیا وہاں پر اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے ہیں. یہ آپ دیکھیے, analysis of the video clips at the Nevatim base in the Negev show 4 casualties as a result of falling missile, not fragments of interceptor missile. اب اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات بتائیے کہ جب آپ انٹرسپٹر میزائل بھیجتے ہیں یعنی اینٹی میزائل فائر کرتے ہیں تو اس کا وہ جو ایک حصہ ہے وہ بھی تو کہیں جا کر گرتا ہے نا. تو کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کا جو شارپنل ہے وہ کہیں گرا ہے, اس سے کوئی زخمی ہو گیا یا کسی کو نقصان پہنچا. وہ کہہ رہے ہیں اس سے نہیں, انٹرسپٹر میزائل سے نہیں, وہ جو ایرانی میزائل آ رہے تھے وہ ڈائریکٹلی جا کر ہٹ کیے ہیں اور اس سے 4 کیجویلٹیز ہوئی ہیں. مجھے بتائیے اس سے بڑی بات اب کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی اسرائیل کے اندر پینیٹریٹ کرنا, پھر اسرائیل کے بیسز کے اندر جانا, اسرائیل کے نیوکلیر کے اندر جانا, پھر ان کے فوجیوں کو ٹارگٹ کرنا. او بھائی اتنی بڑی یہ بات ہو چکی ہے کہ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 75 سالہ ریالٹی بدل چکی ہے گراؤنڈ کی. یہ اب معاملہ ہو گیا ہے کہ پہلی بار انکشاف ہو گیا کہ ان کے فوجی اس میں مارے گئے. اتنے پریسائز پہلی بار ایران حملہ کر رہا ہے اسرائیل کے اوپر, ٹھیک ہے, اور آگے سب کا ایئر ڈیفنس لگا ہوا ہے, سب کا, اور بیسز کا, نیوکلیر کا اپنا ایئر ڈیفنس الگ سے ہے, اس سے پیچھے 5-7 والز الگ سے ہیں. جارڈن میں میزائل انٹرسپٹ ہو رہے ہیں, عراق کے اور جارڈن بارڈر کے اوپر ہو رہے ہیں, اسرائیل کے اندر اپنے ہو رہے ہیں, فرانس اور برطانیہ اور امریکہ کی نیوی الگ سے کر رہی ہے, جارڈن کی فضائیہ الگ سے کر رہی ہے, اسرائیلی فضائیہ الگ سے کر رہی ہے, آئرن ڈوم الگ سے کر رہا ہے, ایک دوسرا سی ڈوم ہے وہ الگ سے کر رہا ہے. مطلب جتنے اسرائیل کے ایئر ڈیفنس ہیں وہ سارے ایکٹیو ہیں, امریکہ کے سارے پیٹریاٹ سب سے ٹاپ کا ایئر ڈیفنس وہ سارا ایکٹیو ہے, اینٹی جو میزائل شپس ہیں وہ وہاں پر متحرک ہیں. اس سب کے باوجود اتنی بڑی کامیابی, یعنی سبقت لے گئے. ایران بیسیکلی غلبہ حاصل کر چکا ہے سب کے اوپر, ان سب کی جو کیپیبلٹی ہے اس کے اوپر ایران نے سبقت حاصل کی ہے, غلبہ حاصل کر لیا. یہ 20 سال لگے ہیں ایران کو یہ ٹیکنالوجی ایکوائر کرنے میں, اور ان کے جو میزائل ہیں اس میں نارتھ کورین اینڈ رشین ڈیزائن ہے, اینڈ اس میں چائنیز ٹیکنالوجی بھی شامل, یعنی 3 ملکوں کی ٹیکنالوجی, رشیا, نارتھ کوریا اینڈ چائنا, ان کی ٹیکنالوجی سے ملا کر ایران نے یہ اپنے میزائل تیار کیے ہیں جو اب پوری طرح سے سپیریئر ہو چکے ہیں. یہ بہت بڑی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. جنگیں ہمیشہ جو آپ کے ویپن کی سپیریئرٹی ہے اس کے اوپر جیتی جاتی ہیں. تو اس وقت اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس ہے اس کے اوپر ایرانی جو ہتھیار ہیں وہ سپیریئر ہو چکے ہیں, اور وہ جو آئرن شیلڈ تھی اب اس میں چھید کر دیے گئے ہیں. یہ بہت بڑی بات. پھر آپ اگلی بات سنیے, مریو آن لائن رپورٹ کر رہا ہے, ایئر ڈیفنس ریپیلڈ about 84% of the Iranian attack, not 99% as the army spokesperson said. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہماری آرمی جھوٹ بول رہی ہے, یہ تو کہہ رہا ہے نا 99%, وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ایکچولی 84% انٹرسپٹ کیے ہیں ان سب نے ملا کر. اور وہ میزائل ابھی جو لیتھل میزائل ہے نا ایران نے وہ ابھی استعمال نہیں کیے. یعنی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ میزائل بھی استعمال ہوئے جو 5 گھنٹے بعد جا کر پہنچے. 5 گھنٹے, یہ کوئی شغل مذاق تھوڑی ہے. مطلب 400 سیکنڈ میں ایرانی میزائل وہاں پر پہنچ سکتا ہے, اور وہ کتنی دیر میں پہنچ رہا ہے؟ 5 گھنٹے میں. اور ایک تو بڑی مطلب ایک محظوظ انداز میں وہ خبر لگی الجزیرہ پہ کہ ایک یمنی میزائل جو ہے وہ اگلے روز جا کر پہنچا, ان کو سی ڈوم نے وہ ایلات کے قریب انٹرسپٹ کیا. وہ اتنا وہ سلو وہ گیا ہے کہ 12 گھنٹوں کے بعد جا کر پہنچا ہے. تو انہوں نے لکھا کیا, فارگٹن میزائل ان دا وے, کہ وہ کوئی رستے میں کہیں گم ہو گیا تھا پھر جا کے وہاں پہنچا ہے. اس طرح کے میزائل استعمال کیے گئے, اور اتنے چیپ میزائلوں نے ان کی یہ حالت کر دیا. مجھے بتائیے, وہ تو ہائپر سونک اور پتہ نہیں کون کون سے میزائل انہوں نے ابھی رکھے ہوئے ہیں, وہ سرپرائز ابھی باقی ہے, ٹھیک ہے. اور جو چیپ ترین استعمال کیے ہیں انہوں نے یہ ان کا حشر کر کے رکھ دیا ہے, اور صرف 300 استعمال ہوئے ہیں, اور صرف ایران نے حملہ کیا ہے. آگے جب 10,000 بلسٹک میزائل ہوں گے, 30,000 ہوں گے, اور ساتھ حزب اللہ, یمن, عراق اور شام سیم ٹائم کے اوپر حملہ کر رہا ہوگا,
تو پھر آپ بتائیے اسرائیل کو کون بچائے گا؟ کیونکہ آپ کا تو سارے آپ کے اتحادی تھے. اب ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ جی فلانا ملک نہیں تھا چلیں جی اس کا ایئر ڈیفنس آ جائے گا, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ جتنا آپ کا تھا وہ سارا وہاں پر آ گیا ہے. پھر اگلی بات سنیے, یہ بہت بڑی خبر ہے جو اس وقت ساری دنیا کے میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں. اس کے اوپر آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں, بڑی بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں واشنگٹن میں, لنڈن میں, تیل اویو میں. یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے؟ تیل اویو کو تو ڈیفینیٹلی پہلے سے پتا ہے کہ بھائی اسی لیے تو اب دیکھیں نا کہ ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. اب دیکھ لیں ان کے چہرے, دیکھ لیں کہیں پر فتح آپ کو نظر آ رہی ہے, اسی لیے تو ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. بھائی انہیں تو اسی وقت پتہ چل گیا کہ جی یہ ہمارے نیوکلیر کے اوپر حملہ ہو گیا ہے. تو اب یہ دنیا کے سامنے بات آ گئی ہے. Analysis of the video clip showed what appeared to be 5 casualties at Ramon Air Base in the Najif. دوسری بیس کے اوپر 5 casualties ہوئی ہیں, ایک کے اوپر 4, ایک کے اوپر 5, اور جو نیوکلیر ہے اس کے اوپر 3 انجریز ہوئی ہے. آپ اندازہ لگا لیجئے یہ کتنی بڑی کامیابی اس وقت ایران نے حاصل کر لی ہے. یہ بہت غیر معمولی چیزیں ہیں, بہت غیر معمولی انکشافات ہیں, اور اب یہ بات آگے سے آگے بڑھے گی. اب ذرا اگلی بات سنیے, وہ بھی اسی سے ایک بہت بڑی خبر. وہ کیا ہے جناب؟ ایران نے اس حملے کی جو رپورٹ ہے وہ رشیا کو بھیج دی ہے. کس کو بھیجی ہے؟ رشیا کو. ایران نے اس میں رپورٹ میں کیا ہے کہ جناب کہاں کہاں پر اسرائیل کا ایئر ڈیفنس ڈپلائیڈ ہے, وہ کیسے ورک کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ایکسپلائٹ کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کے اندر پینیٹریٹ کرنا ہے تو حملہ کیسے ہوگا, ٹیکنیک کون سی استعمال کرنی ہے. یعنی اس میں ٹیکنیک یہ تھی کہ ڈرون اور میزائل جو ہے وہ ایک ساتھ فائر کیے گئے, سلو میزائل بھی فائر کیے گئے, پھر اس میں کچھ تیز میزائل جو ہے وہ بھی فائر کیے گئے, اور مکس اپ ڈرونز جو ہے وہ بھی فائر کیے گئے. تو ٹیکنیک کون سی ہوگی, کہاں کہاں پر ان کے ایسٹس ایئر ڈیفنس کے وہ ڈپلائیڈ ہیں, ان کو ایکسپلائٹ کیسے کر کے پینیٹریٹ کیسے کرنا ہے, اندر کیسے جانا ہے, وہ ساری جو رپورٹ ہے وہ انہوں نے بنا کے بھیج دیا جناب رشیا کو. تو اس ایک بات ایک بار پھر ثابت ہوتی ہے کہ ایکچولی اس حملے کا جو مقصد تھا نا وہ ان کے ایئر ڈیفنس کو, ان کے ملٹری پاور کو ٹیسٹ کرنا تھا, اپنے میزائلوں کو ٹیسٹ کرنا تھا. کبھی اسرائیل کے اوپر تو وہ ٹیسٹ ہوئے ہی نہیں نا, اسرائیل کے اوپر تو وہ کبھی ٹیسٹ ہوئے ہی نہیں, تو یہ پہلی بار تھا. تو اگر یہ ناکام ہو جاتا حملہ تو پھر ان کی 20 سالہ محنت جاتی, اور اسرائیل زیادہ تگڑا ہو کر, دیکھیں اگر یہ حملہ ناکام ہوتا نا اسی رات اسرائیل حملہ کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کوئی غلیل لے کر کھڑا ہوا ہے اور آپ کے پاس ٹینک ہے, تو آپ جو مرضی کرتے رہیں, اس غلیل والے نے آپ کا کیا بگاڑ لینا ہے. تو باقی رہی سفارتی پریشر, انٹرنیشنل لا, وہ کیا لگے اسرائیل کو کہ انٹرنیشنل پریشر کیا ہوگا, انٹرنیشنل لا کیا ہوگا, یہ ضابطے قانون کیا ہے, اس سے کیا لگے اسرائیل کو. ٹھیک ہے, انہوں نے اسی گھنٹے حملہ کرنا تھا ایران کے اوپر, یہ بات ذہن میں رکھیں, اسی گھنٹے. اس کے بعد وار کونسل کی میٹنگ ہوئی, ٹھیک ہے, وہ اسی وقت انہوں نے حملہ کرنا تھا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ان کا جو ایئر ڈیفنس ہے نا وہ اب اس میں پینیٹریشن ہو سکتی ہے. اسی لیے وہ جو فل فار امریکہ اب $26 بلین دینے جا رہا ہے, جس میں $4 بلین صرف آئرن ڈوم کی اپ گریڈیشن کے لیے ہے. تو یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. تو یہ جناب رشیا کے حوالے سے بھی خبر آ گئی ہو, یہ بہت معنی خیز ہے. ان کو رپورٹ بھیجنا, اس کا مطلب وہ آپ کے ساتھ اتنے آن بورڈ ہیں, اس کا مطلب جنگ آگے بڑھے گی تو رشیا آپ کے ساتھ ہے, آپ ان کو رپورٹ بھیج رہے ہیں. حملے سے 1 گھنٹے پہلے ایران کا رشیا سے رابطہ ہو رہا ہے, حملے کے بعد ایران کا رشیا سے رابطہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور مسلسل وہ رابطے میں. اچھا اب ذرا آگے چلتے ہیں حزب اللہ کے حوالے سے. اور ناظرین حزب اللہ جو ہے وہ اسرائیل کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو رہی ہے. ابھی جو گزشتہ روز واقعہ ہوا ہے جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک بلڈنگ میں سب سے زیادہ اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں, اس کے بعد اسرائیل بہت تشویش میں مبتلا ہے, بہت خوف میں مبتلا ہے کہ یہ حملہ ہو کیسے گیا. یعنی اس وقت جو سب سے بڑی ڈیبیٹ اس وقت وہاں پر ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ یہ حملہ ہوا کیسے, یہ پینیٹریشن ہوئی کیسے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑی سیٹلمنٹ تھی, اور اس بڑی سیٹلمنٹ کے اندر اسرائیلی فوجی ایک ریزیڈنشل بلڈنگ کے اندر تھے. تو اب وہ اس بات کے اوپر سر پیٹ رہے ہیں کہ بھائی ایک سیویلین بلڈنگ ہے, اور وہ اکیلی بھی نہیں ہے, مطلب پورا کا پورا ایک شہر ٹائپ, وہ مطلب ایک پورا اس ریزیڈنشل ایریا ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے ارد گرد, مطلب ایک پورا جس طرح ایک بڑا رہائشی ایریا ہوتا ہے, وہ سارے سیویلینز کے گھر ہیں, ٹھیک ہے, جس کو ایویکویشن ہو چکی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اتنے بڑے ایریا میں یہ حزب اللہ کو کیسے پتہ چل گیا کہ جناب اس بلڈنگ کے اندر فوج ہے. وہ فوجی بلڈنگ تو تھی نہیں, تو یہ حزب اللہ کو یہ انٹیلیجنس کہاں سے آ گئی. اور یہ بارڈر کے اوپر نہیں ہے, یہ بہت ڈیپ ہے, اندر بہت ڈیپ ہے, کئی کلومیٹر اندر ہے. تو حزب اللہ کو کیسے یہ انفارمیشن, میں کہتا ہوں بارڈر کے اوپر بھی ہو تو حزب اللہ یہ انفارمیشن کیسے لے سکتی ہے کہ اتنے بڑے ایریا میں, اتنے بڑے ریزیڈنشل ایریا میں
حزب اللہ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس خاص بلڈنگ کے اندر فوجی ہیں اور وہ پریسائزلی آ کر بغیر ایئر فورس کے پریسائزلی آ کر اس بلڈنگ کو نشانہ بنائے. تو یہ اس وقت وہ سر پیٹ رہے ہیں اور اس کی فوٹیج بھی اب آ چکی ہے. ایک ہی ڈرون آ رہا ہے جناب, وہ اس بلڈنگ کو جا کر ہٹ کر رہا ہے اور وہاں پر بہت بڑی تباہی ان کی ہوئی ہے, بہت بڑے فوجی وہاں پر مارے گئے ہیں. یہ آپ دیکھیے اب اسرائیلی میڈیا کی کس طرح سے چیخیں ہیں, ان کا خوف کس طرح ان کی آنکھوں میں, ان کی زبان پر, ان کے لفظوں میں دیکھا جا سکتا ہے. میں بڑے زبردست چیزیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے حزب اللہ ڈرونز ہٹ دا ٹارگٹ they were directed at without warning and the army has no answers to question of where they were sent from. کوئی جواب ہی نہیں ان کے پاس, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں کیسے آ گئے. پھر انہوں نے کہا rockets were fired towards the occupied territories without activating the sirens. بالکل سائرنز وہاں پر نہیں بج رہے. حزب اللہ fired 2 anti-tank missile and then surprised the rescue force with a drone. وہاں پر anti-tank missile فائر کیے, then پھر جو rescue force آئی اس کے اوپر ڈرون حملہ کر دیا. اس لیے وہ جو کیجویلٹیز زیادہ ہوئی ہیں نا, وہ اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ جو ریسکیو فورس آئی, مطلب بارڈر کے اتنا اندر, ٹھیک ہے, وہ اتنا زیادہ مانیٹر کر رہے ہیں, نہ ان کا اوپر کوئی ڈرون ہے نہ فضائی ہے. یہ بھائی ان کو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ انٹیلیجنس ان کے پاس کیسے آ رہی ہے, وہ اتنا پریسائزلی کیسے یہ ساری چیزیں جان پا رہے ہیں اور پریسائزلی ہماری ریسکیو فورس کو بھی اٹیک کر رہے ہیں. اچھا راکٹس کی سمجھ آتی ہے کہ جناب فلاں علاقہ ہے, آپ نے راکٹس دھڑا دھڑ فائر کر دیے, کوئی نشانے پر لگ گیا کوئی نہیں لگا, وہ ایک بائی چانس ہے کہ جناب ٹھیک ہے وہ نقصان ہو گیا. یہ تو معاملہ ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے. یعنی یہ وہ صلاحیتیں ہیں جو اسرائیل کے پاس ہیں, اور اسرائیل کی جو باقی پاورز کے ساتھ جو اتحادی باقی پاورز ہیں ان کی صلاحیتیں, حزب اللہ کی نہیں ہیں. یہ ایران کی صلاحیتیں نہیں تھی, یہ باقی تنظیموں ایکسس آف ریزسٹنس کے پاس یہ صلاحیتیں نہیں ہو سکتی تھیں, تو ان کے پاس یہ کیسے آ گئیں, انہوں نے یہ جنگی صلاحیتیں کیسے حاصل کر لی, یہ ویپنز کیسے حاصل کر لیے, یہ اب سب سے بڑا مسئلہ ہے. پھر اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے the Israeli army finds it's difficult to deal with حزب اللہ suicide drones. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ اسرائیلی آرمی نے ہاتھ کھڑے کر دیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیل نہیں کر پا رہے حزب اللہ کے سوسائڈ ڈرونز کے ساتھ. تو میں نے آپ کو کہا نا کہ میں کچھ سمبولیکلی بات نہیں کر رہا کہ اسرائیلی آرمی ہاتھ کھڑے کر گئی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ حزب اللہ کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے. خود ان کا جو میڈیا ہے وہ اس بات کو رپورٹ کر رہا ہے کہ ہماری آرمی بالکل وہ گھٹنے ٹیک گئی ہے, وہ ان کے سامنے ہار گئی ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ حزب اللہ جو صرف ایک تنظیم ہے اور ہماری اتنی پاورفل آرمی, وہ کیسے ان کا سامنا کرے. پھر وہ بتا رہے چینل 13 there is no country in the world that carried out such a major attack on this scale via ballistic missile as Iran did. The event is bigger than Israel. ٹھیک ہے, ان کا میڈیا واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ایران جیسا حملہ کر سکے. پھر آگے چلیے حزب اللہ کے بارے میں دوبارہ. For all residents located from 0 to 4 kilometers from the northern border, it is prohibited to gather in places not protected by concrete such as dining rooms or public buildings. 4 کلومیٹر کا جو ایریا ہے, کم سے کم 4 کلومیٹر یعنی 130 کلومیٹر ہے یہ لینتھ میں, اس کے اندر ڈیپ اسرائیل کے اندر 4 کلومیٹر کا جو ایریا ہے وہ حزب اللہ نے قبضہ کر لیا. آپ اندازہ لگائیے, یعنی اس پر قبضے سے مراد کے جو کنٹرول ہے, جو غلبہ ہے, وہ تو کمپلیٹلی حزب اللہ کے پاس چلا گیا. یعنی وہاں پر سیکیورٹی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, وہاں پر بالکل انہوں نے بند کر دیا ہے. کیا ہے, 4 کلومیٹر ڈیپ اسرائیل کی ٹیریٹری کے اندر حزب اللہ نے مکمل کنٹرول ان کے پاس ہے, وہاں پر وہ بالکل نہیں جانے دے رہے, یعنی وہاں پر کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. یہ اتنا بڑی کامیابی اس وقت حزب اللہ نے حاصل کی ہے آل آؤٹ جنگ سے پہلے. It seems that Hezbollah is quickly drawing lessons and studying the Israeli army systems. یہ ایسا لگ رہا ہے کہ حزب اللہ بہت جلدی چیزیں سیکھ رہی ہے اور اس کو اسرائیلی آرمی کو اپلائی کر رہی ہے. ایران continues its psychological war against Israel as dozens of former government employees received threatening calls from abroad. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو psychological war ہے وہ بھی پوری طرح سے جاری ہے اور باہر سے threatening calls جو ہے وہ ہمیں ریسیو ہو رہی ہیں. پھر آپ دیکھیے the serious injuries caused by Hezbollah drones indicates a learning curve for the party which invest in areas not covered by radars or visual detection means to approach the target area. ٹھیک ہے کہ حزب اللہ نے یہ جو کامیابی حاصل کی ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کتنا, مطلب یہ جو انہوں نے ہماری آکر کیجویلٹیز کی ہیں کس طرح سے وہ ہم پر غالب آ چکی ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں, یہ بات سنیے گا, programming such aircraft requires technical capabilities and skilled operators and Hezbollah knows that. کہ اس طرح کے مشن سر انجام دینے کے لیے تو آپ کو بہت ٹیکنیکل آپریٹرز چاہیے. تو یہ حزب اللہ کے پاس کیسے آ گئے یہ ایئر کرافٹ ان کے پاس, پھر ان کو آپریٹ کرنا, مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ساری صلاحیتیں تو اسرائیل کی تھی, تو یہ
وہ انہوں نے کیسے ایکوائر کر لی اور اسرائیل کے اوپر غالب آ گئے, 4 کلومیٹر کے اوپر تو پورا کنٹرول ان کا ہے, تو یہ کیسے ہو گیا؟ پھر انہوں نے کہا we are like a bad chess player who plans several moves forward, each move worse than the last. ہم وہ چیس کے پلیئر ہیں جو ہر وہ چال چلتے ہیں جو الٹی ہمیں پڑتی ہے. What can be said about the incident in Arab Aramsha is that is the most dangerous since the outbreak of the war. تو آپ مجھے بتائیے اس سے زیادہ اور ثبوت میں آپ کے سامنے کیا رکھوں؟ اس واقعے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے ڈینجرس واقعہ ہے, اور اب یہ ایک نیا سمجھ لے نا پنڈورا باکس یہاں پر کھل گیا ہے, نیا فرنٹ نئے انداز میں ہمارے خلاف کھل گیا ہے کہ اب حزب اللہ کے میزائل راکٹس آئیں گے, ڈرونز آئیں گے, وہ ایک بھی بھیجیں گے تو بھی وہ سائرن نہیں بجیں گے, انٹرسیپٹ نہیں ہوں گے, وہ ہماری بلڈنگز کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے اوپر حملے کر رہے ہیں, اتنے کامیاب حملے, ایک ہی جگہ پر 20 30 فوجی مرنا شروع ہو گئے ہیں. یہ کیسے اسرائیل سنبھالے گا؟ پھر آگے آپ دیکھیے یدیونات ان کا بہت بڑا ادارہ وہ کیا رپورٹ کر رہا ہے, حزب اللہ seeks daily to bypass defense system and learn from the field. حزب اللہ جو ہے وہ ڈیلی یہ چیزیں آبزرو کر رہی ہے, سیکھ رہی ہے کہ ان کے ایئر ڈیفنس کو کیسے ناکام بنانا ہے, اور آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب یہ بات سنیے گا, حزب اللہ has begun using highly effective fortification Pershing Burkan type missiles. بہت ہائیلی جو افیکٹو میزائل ہیں, نئے ہتھیار جو ہیں وہ اس وقت حزب اللہ نے استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں, یہ ان کا میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ناظرین ایک اور جو بڑی اہم خبر ہے کہ الیکٹرک جو کمپنیز ہیں ان کو بتایا گیا ہے خاص کر کے حائفہ کے حوالے سے کہ الیکٹریسٹی کا بندوبست دوسرے انداز میں کیا جائے. جنگ چھڑنے جا رہی ہے اور اب یہاں پر وہ گریڈ سٹیشنز کو نشانہ بنائیں گے, یہاں سے بجلی جائے گی, تو اس کا کیا کوئی متبادل ہو سکتا ہے؟ The electricity company conducted a maneuver to prepare for a scenario of attacking sensitive infrastructure facilities in Haifa area. اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اتنے سنجیدہ اور سنگین حالات ہیں کہ الیکٹرک کمپنیز جو ہیں وہ دوسری طرح سے تیاری کر رہی ہیں. پھر ناظرین آخری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ جو ووٹنگ آج بہت تاریخی دن ہے کہ آج بروز جمعہ ووٹنگ ہونے جا رہی ہے یونائٹڈ نیشن میں فلسطین کی جو فل ممبرشپ ہے اس حوالے سے, بہت تاریخی دن ہے. اگر یہ آج ہو جاتا ہے تو بہت بڑی سفارتی کامیابی ہوگی. لیکن خبر یہ آئی ہے کہ امریکہ پرائیویٹلی, آپ سکرین پر دیکھ لیجئے, امریکہ پرائیویٹلی بہت سارے ملکوں کو یہ پریشرائز کر رہا ہے کہ وہ اس کے خلاف ووٹ کریں. امریکہ کا جو چہرہ ہے نا, جو یہ ان کی اصلیت ہے, وہ اپنے عوام کے سامنے, مغربی میڈیا کے سامنے, مغربی عوام کے سامنے یہ کھل کر سامنے آ رہی ہے. اس پر تفصیلی میں بات کر چکا ہوں کہ یہ کتنی بڑی بات ہوگی جب یہ امریکہ ویٹو کرے گا. اب دیکھنا یہ اس چیز کی بیسیکلی ثبوت ہے کہ امریکہ ویٹو کرتے ہوئے ڈر رہا ہے, اس لیے وہ باقی کنٹریز کو کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے اوپر اگر ووٹ کر دیں گے خلاف تو پھر امریکہ کو ویٹو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس کا واضح ثبوت ہے کہ امریکہ ڈر رہا ہے, ویٹو کرنے سے وہ ڈر رہا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس کا خمیازہ اس کو کیا بھگتنا پڑے گا. تو بہرحال آج ایک بڑا تاریخی دن ہے. فلسطینی صدر کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ اس ووٹنگ کو ڈیلے کروائے, لیکن انہوں نے انکار کر دیا. تو یہ آج ووٹنگ ہو رہی ہے, دیکھیے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے, اور دنیا کی پوزیشن واضح طور پر سامنے آئے گی, امریکہ کیا کرتا ہے یہ بھی سامنے آئے گا. یہ بڑے اہم دن, بڑے تاریخی دور سے ہم گزر رہے ہیں. دنیا کی تاریخ جو ہے وہ یہاں سے دھارا بدل رہی ہے. دیکھیں کہ آگے کی دنیا کیا ہوتی ہے. سامنے بہت بڑی تباہی بھی نظر آ رہی ہے, اور اگر ان ابلیسی طاقتوں کو ختم کر دیا جائے, مٹھی پر لوگوں کو دنیا سنبھال لے, تو پھر امن بھی نظر آ رہا ہے, ترقی بھی نظر آ رہی ہے. دیکھتے ہیں دنیا کس طرف جاتی ہے. یہ اس وقت اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ.